दस्तक के जवाब में दरवाज़ा खुला और 10-12 साल के एक लड़के ने बाहर झांका। जी फरमाइए, रिजवान साहब यहीं रहते हैं? अब्दुल हक ने झिझकते हुए पूछा। वो सोच रहा था, काश इनकार में जवाब मिले। जी हाँ। मायूसी की वजह से चंद लम्हे वो कुछ बोल ही नहीं सका। फिर उसने संभल कर पूछा, वो मौजूद हैं? जी हाँ, मुझे उनसे मिलना है। आपका नाम? अब्दुल हक। आप यहाँ रुकें, मैं अब्बा जान को बुलाता हूँ। लड़का अंदर चला गया। अब्दुल हक वहीं खड़ा रहा। जरा देर बाद एक अधेड़ उम्र शख्स बाहर आया। उसके चेहरे से शराफत और मतानत आया थी, लेकिन मिजाज का सख्त लगता था। अब्दुल हक ने उसे सलाम कहा। जी फरमाइए, उसने सलाम का जवाब देने के बाद कहा। मेरा ख्याल है मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा। जी हाँ, मैं आपके लिए अजनबी हूँ, लेकिन आप मेरे लिए अजनबी नहीं हैं। मैं समझा नहीं। वो खुश्क लहजा, वो बेमहरी अब्दुल हक के लिए बहुत दिलशिकन थी, और वो भी टूटे हुए दिल के लिए। आपका ताल्लुक आगरा से ही है ना? आपका इससे क्या ताल्लुक? रिजवान साहब ने मुश्तबा नजरों से उसे देखा। देखिए, मैं बहुत दिनों से आपकी तलाश में भटक रहा हूँ, मगर सबसे पहले मुझे तस्दीक करनी है कि आप वही रिजवान साहब हैं या नहीं। बात क्या है? आपकी एक अमानत है मेरे पास। हैरत है, जबकि आप मुझे जानते हैं ना, मैं आपको जानता हूँ। आप मेरे सवाल का जवाब तो दीजिए। आप हिंदुस्तान में आगरा में ही रहते थे ना? रिजवान साहब कुछ हिचकिचाए, फिर उन्होंने असबात में सर हिला दिया। आपके एक भाई दिल्ली में रहते थे। अचानक रिजवान साहब का अंदाज बदल गया। आप अंदर आइए, उन्होंने कहा। वो अब्दुल हक को बैठक में ले गए। बैठिए, उन्होंने कुर्सी की तरफ इशारा किया। आप चाय पियेंगे या शरबत? जी कुछ नहीं, अब्दुल हक ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। रिजवान साहब ने इसरार भी नहीं किया। ये बातें बाहर करना मुनासिब नहीं था। वो बोले, दिल्ली में मेरे बड़े भाई रहते थे, लेकिन उनका तो हिंदुस्तान बनने से 10 साल पहले इंतकाल हो गया था। आपकी भाभी और उनकी 3 बेटियां? जी हाँ, जी हाँ। अब्दुल हक का दिल डूबने लगा। आस का कच्चा धागा भी टूट रहा था। आप कह रहे थे कि आपके पास मेरी एक अमानत है। जी हाँ। देखिए, मैंने अपने मुलाजिम को आपकी तलाश में आगरे भेजा था, मगर आप हिजरत कर चुके थे। हाँ, हम जून में ही यहाँ आ गए थे। अब मैं कई माह से आपको यहाँ तलाश कर रहा हूँ। बड़ी मुश्किल से आपका पता मिला है। आप मुझे भाभी जान और बच्चियों के मुतालिक बताइए ना। रिजवान साहब के लहजे में बेताबी थी। मुझे अफसोस है, कोई अच्छी खबर नहीं है आपके लिए। उनके घर पर शरपसंदों ने हमला किया था। आका मियाँ, छमन बुआ, माँ जी और उनकी 2 बेटियों को शहीद कर दिया गया। उनकी एक बेटी नूरबानो अलबत्ता बच गई। वही आपकी अमानत है मेरे पास। नूरबानो? वो बीच की लड़की? रिजवान साहब ने बेसाख्ता कहा, फिर चौंके। आका मियाँ और छमन बुआ का जिस तरह आपने तस्करा किया है, इससे लगता है कि आप उन लोगों के बहुत करीब थे। जी, हम लोग उन्हीं के मकान में ऊपर वाले हिस्से में किराएदार थे। रिजवान साहब की रंगत मुतगय्यर हो गई। मेरे बच्चे ने तो... वो कहते कहते रुक गए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अब्दुल हक है। ये कैसे हो सकता है? भाभी जान के किराएदार तो हिंदू थे, और मैंने भाभी जान को खत लिखा था कि हालात अच्छे नहीं हैं, आप इन लोगों से छुटकारा पा लीजिए। रिजवान ने तल्खी से कहा, मगर वो कहाँ सुनती थीं किसी की। मैं उन्हीं में से हूँ। हम सब पाकिस्तान बनने से पहले ही मुसलमान हो गए थे। अब्दुल हक ने बेहद तहम्मुल से कहा। नूरबानो कैसे बच गई? रिजवान साहब ने शक आमेज लहजे में कहा, जबकि घर के तमाम लोग खत्म हो गए। जिंदगी और मौत तो अल्लाह के इख्तियार में है। अभी तुम्हें मुसलमान हुए चंद माह हुए हैं और तुम मुझे दीन पढ़ा रहे हो। बहुत खूब, माशाअल्लाह। चलो, जिंदा तो बच गई, मगर वैसे तो नहीं बची होगी। एक बात बताओ, जबकि ये बात है तुम मुसलमान हो चुके थे? जी नहीं। तो हिंदुओं ने उसकी जान और आबरू की हिफाजत की, यही बावर कराना चाह रहे हो तुम? रिजवान साहब ने जहरीले लहजे में कहा। अब्दुल हक का चेहरा तमतमा उठा। अल्लाह ही सबका मुहाफिज है, जानो माल का भी और इज्जत और आबरू का भी। उसने जरा तेज लहजे में कहा, और मैं आपको कुछ बावर नहीं करा रहा हूँ। मैं तो आपको आपकी अमानत लौटाने के लिए आया हूँ। मेरी कोई अमानत तुम्हारे पास नहीं थी, वो मेरी अमानत नहीं। रिजवान साहब का लहजा बहुत सख्त हो गया। वो आपका खून है, आपकी भतीजी है।
آپ سے ملنے کو، آپ کے سائے میں آنے کو کب سے ترس رہی ہے۔ وہ میرے لیے مر گئی ہے، اپنی ماں اور بہنوں کی طرح۔ جسے اللہ نے بچا لیا وہ کیسے مر سکتا ہے محض آپ کے کہنے پر؟ تم مجھ سے بیکار بحث مت کرو۔ رضوان صاحب اب واضح طور پر مشتعل ہو گئے تھے۔ ہمارے لیے ہر چیز سے زیادہ اہم عزت ہے، اور عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ تم بار بار اللہ کو بیچ میں لا کر کیا جتا رہے ہو مجھے؟ میں کچھ جتا نہیں رہا ہوں، اللہ کے الفاظ دہرا رہا ہوں۔ اور یہ بھی بتا دوں کہ آپ کے خدشے بے بنیاد ہیں۔ نوربانو پہلے جیسی معصوم اور پاکیزہ ہیں، ان پر تو کسی کی میلی نگاہ بھی نہیں پڑی۔ تمہیں پارسائی کی سند جاری کرنے کا اختیار کس نے دیا ہے؟ میں تو صرف حقیقت بتا رہا ہوں۔ میری بات سنو، میرے گھر میں بھی بیٹیاں ہیں، میں ان پر ایسی کسی لڑکی کا سایہ بھی نہیں پڑنے دوں گا۔ یہ بتائیں میں ان سے جا کر کیا کہوں؟ یہی کہ وہ ہمارے لیے مر چکی ہے، تاکہ وہ جیتے جی مر جائیں۔ جیتے جی تو وہ پہلے ہی مر چکی ہے۔ رضوان صاحب نے بے مہری سے کہا، سنو میاں، مجھے یقین ہے کہ وہ تمہارا ہی بوجھ ہے، تمہیں ہی اٹھانا چاہیے اپنا بوجھ، تو ایسا کر لو کہ اس سے شادی کر لو۔ عبدالحق کا چہرہ لال بھبوکا ہو گیا، مٹھیاں بھنچ گئیں، لیکن اس نے تحمل کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ یہ کام آپ کے گھر سے ہو تو میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں گا، اس نے نرم لہجے میں کہا۔ مجھے جو کہنا تھا کہہ چکا، اب تم جا سکتے ہو۔ عبدالحق اٹھ کھڑا ہوا۔ اللہ نے آپ کی بچیوں کی حفاظت فرمائی، آپ وہ کچھ دیکھنے سے بچ گئے جو ہزاروں لوگوں کا مقدر بنا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ شکر گزار ہوتے، لیکن آپ تو اپنے خون سے بھی منہ پھیر لینے والے بن گئے۔ آپ اپنی بن ماں باپ کی بھتیجی کے لیے باپ بننے کے بجائے بے رحم ہو گئے۔ اللہ آپ پر رحم فرمائے۔ بس اب یہ بکواس بند کرو اور یہاں سے نکل جاؤ، ورنہ… رضوان صاحب کہتے کہتے رک گئے۔ عبدالحق یوں کھڑا ہوا جیسے ان کا جملہ پورا ہونے کا انتظار کر رہا ہو۔ چند لمحے وہ ان کی آنکھوں میں دیکھتا رہا، پھر بولا، اس ورنہ کے بعد آپ کے پاس نہ کہنے کے لیے کچھ ہے نہ کرنے کے لیے۔ آپ مجھے یہاں سے نہ نکال سکتے ہیں نہ نکلوا سکتے ہیں۔ میں جا رہا ہوں، لیکن جانے سے پہلے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے مجھ پر جو تہمت لگائی اس کی تو مجھے پرواہ نہیں، البتہ آپ نے اپنی بھتیجی پر جو تہمت لگائی وہ میرے لیے ناقابل برداشت تھی، کیونکہ میرے نزدیک وہ بہت عظیم اور بہت محترم ہے۔ میں نے صرف اس لیے اسے برداشت کر لیا کہ آپ اس کے چچا ہیں۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ ان کی طرف بڑھائے، ورنہ میں اپنے ان ہاتھوں سے آپ کو ختم کر دیتا۔ رضوان صاحب کے چہرے سے رونت ہوا ہو گئی، وہ ایک دم سے سہم گئے، ان کی نگاہوں میں خوف تھا۔ عبدالحق پلٹا، بیٹھک سے نکلا اور گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے ایک بار بھی پلٹ کر نہیں دیکھا تھا۔ رابعہ حمیدہ کے کمرے میں داخل ہوئی۔ اماں، وہ صفیہ باجی آئی ہیں۔ حمیدہ نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا، یہ نام ان کے لیے اجنبی تھا۔ ارے اماں، ڈاکٹر صاحب کی بیوی، رابعہ نے وضاحت کی۔ انہیں بٹھایا تو نے؟ حمیدہ نے کہا۔ ڈاکٹر صاحب کو کون نہیں جانتا تھا، وہ علاقے کے سب سے پڑھے لکھے آدمی تھے، انہیں بہت بڑی نعمت سمجھا جاتا تھا۔ جی اماں، وہ آپ کے پاس آئی ہیں۔ چل میں آتی ہوں، اور ہاں، زرینہ یا نوربانو سے کہنا کہ چائے بنا لائے ان کے لیے، وہ تو شہری لوگ ہیں نا۔ رابعہ چلی گئی۔ حمیدہ اٹھی اور بیٹھک کی طرف چل دی۔ ایسا بہت ہی کم ہوتا تھا کہ کوئی عورت مہمان آئے اور اسے بیٹھک میں بٹھایا جائے، لیکن رابعہ نے بھی مہمان کے شہری مزاج کا خیال رکھتے ہوئے انہیں وہاں بٹھایا تھا۔ بیٹھک کی آرائش عبدالحق نے شہری انداز میں ہی کی تھی۔ حمیدہ بیٹھک میں داخل ہوئی تو صفیہ بیگم اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ ارے اماں، آپ نے کیوں تکلیف کی؟ میں خود آپ کے کمرے میں آ جاتی۔ تکلیف کیسی بیٹی، تم یہاں تک آئی ہو، تکلیف تو تم نے کی ہے، بیٹھ جاؤ آرام سے، حمیدہ نے بے حد شفقت سے کہا۔ صفیہ بیٹھ گئی۔ اور اماں، طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ اماں تو اس پورے علاقے کی اماں تھیں۔ اللہ کا شکر ہے بیٹی، تمہارے میاں کے ہاتھ میں اللہ نے شفا دی ہے۔ جب سے وہ آئے ہیں میرے تو سارے مسئلے حل ہو گئے۔ ایک خوراک میں فائدہ ہوتا ہے اللہ کے حکم سے، اللہ کا شکر ہے۔ اور اماں، صاحب ابھی واپس نہیں آئے لاہور سے؟ حمیدہ مسکرائی۔ زبیر کی دیکھا دیکھی سب لوگ عبدالحق کو صاحب کہنے لگے تھے، کیا چھوٹے کیا بڑے، کیا مرد کیا عورت،
نہیں بیٹی، وہ بہت ضدی ہے، کسی کام کا سوچ لے تو ادھورا کبھی نہیں چھوڑتا، وہ تو ہم نے دیکھا ہے۔ ریت میں دبے ہوئے اس علاقے کو سنوارنا آسان کام نہیں تھا۔ اتنی دیر میں نور بانو چائے اور بسکٹ لے آئی۔ ٹرے اس نے ان کے سامنے میز پر رکھ دی۔ لو بیٹی، تم نے تو اہتمام کر ڈالا۔ کوئی اہتمام نہیں خالہ، نور بانو نے کہا اور چلی گئی۔ حمیدہ صفیہ کو دیکھتے ہوئے سوچ ہی رہی تھی کہ اس کی آمد کی کوئی وجہ تو ہوگی۔ صفیہ نے 2 بسکٹ لیے، پھر چائے کے 2 گھونٹ۔ اماں، اس وقت تو میں اپنی ایک غرض سے آئی ہوں، کہو نا کیا بات ہے؟ انہیں اب اکبر کی شادی کی فکر لگ گئی ہے، صفیہ نے کہا۔ مگر سچ پوچھو تو اماں، بہو کی اصل ضرورت تو مجھے ہے۔ اصغر لاہور میں ہے، یہ اپنے مطب چلے جاتے ہیں اور اکبر دن بھر دکان میں لگا رہتا ہے۔ میں اکیلی دن بھر کیا دیواروں سے بات کروں؟ حمیدہ کی سمجھ میں کچھ بات آ رہی تھی۔ تو کوئی لڑکی دیکھی اس کے لیے؟ جی دیکھی، اسی لیے تو آپ کے پاس آئی ہوں۔ مگر بیٹی، نور بانو کو تو میں عبدالحق کے لیے پسند کر چکی ہوں، حمیدہ نے کہا۔ میں نور بانو کی بات نہیں کر رہی ہوں اماں۔ تو پھر؟ حمیدہ نے حیرت سے کہا۔ اسی لمحے اس کے ذہن میں روشنی سی ہو گئی۔ اسے افسوس بھی ہوا کہ اسے زرینہ کا خیال ہی نہیں آیا، اور ادھر اس پگلی نور بانو کا یہ حال ہے کہ زرینہ سے جلتی رہی، یہ سوچ کر کہ زرینہ کی خوبصورتی کے آگے میں اسے بھول گئی ہوں۔ میں تو زرینہ کے لیے آئی ہوں اماں، صفیہ نے اسے چونکا دیا۔ وہ آپ کے لیے بیٹی ہی کی طرح تو ہے۔ ہاں بھائی، عبدالحق کی بہن میری بیٹی ہی تو ہوئی، حمیدہ نے کہا۔ وہ تیزی سے سوچنے کی کوشش کر رہی تھی۔ عبدالحق نے اسے بھیجا تھا اور کہا تھا کہ اس کے بارے میں خود آ کر بتائے گا۔ وہ اس کے بارے میں کچھ جانتی ہی نہیں تھی۔ ڈاکٹر صاحب کو بھی وہ بہت اچھی لگی ہے اکبر کے لیے، صفیہ نے کہا۔ دیکھو بیٹی، اس کا فیصلہ تو عبدالحق ہی کرے گا آ کر، اس کی بہن ہے، فیصلہ بھی اسی کو کرنا ہے۔ مگر اماں، صاحب آپ سے پوچھے بغیر تو کچھ بھی نہیں کریں گے، یہ تو اس کی لیاقت ہے، ورنہ فیصلہ تو اسی کو کرنا ہے۔ تو اماں، آپ تو ہمارے حق میں ہی رائے دیں گی نا؟ او دھی میری، یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے، حمیدہ نے بہت جوش سے کہا۔ تیرے گھر سے اچھا کوئی گھر ہے اس علاقے میں؟ وہ تو نصیبوں والی ہوگی جو تیرے گھر میں بسے گی۔ بس تو اماں، میں مطمئن ہوں، ہم صاحب کے آنے کا انتظار کریں گے۔ دروازے کی اوٹ میں کھڑی نور بانو تیزی سے وہاں سے ہٹ گئی۔ وہاں سے گزرتے ہوئے اس نے اپنا نام سنا تو ٹھٹک گئی تھی، مگر اماں کی بات سن کر اس کے تمام اندیشے دھل گئے تھے۔ پہلی بار اسے یقین آیا کہ اماں سچ مچ اس کے حق میں فیصلہ کیے بیٹھی ہیں۔ نور بانو نے حیرت سے زرینہ کو دیکھا۔ تم خوش نہیں ہوئی ہیں سن کر؟ میرے لیے خوش ہونا بہت آسان ہے، لیکن خوشی پر یقین کرنا مشکل ہے، زرینہ نے جواب دیا۔ کہیں تم پہلے سے کسی کو پسند تو نہیں کرتی؟ میں اور پسند؟ زرینہ نے استہزائیہ لہجے میں کہا۔ مجھے تو یہ حق حاصل ہی نہیں، اور مجھے کوئی بھی پسند کرے، وہ کیسا ہی ہو، تو یہ اس کا مجھ پر احسان ہوگا۔ ایسی کیا بات ہے؟ ایسی بات ہے کہ میں کسی کو بتا بھی نہیں سکتی، مجھے بھی نہیں، آپ کو کیا، میں تو خود کو بھی نہیں بتانا چاہتی، لیکن مجبور ہوں، کیونکہ گزری تو مجھ پر ہی ہے۔ مجھے بتاؤ کیا بات ہے؟ نور بانو نے اصرار کیا۔ نہیں بتا سکتی، آپ خدا کے لیے مجھ سے اصرار مت کیجیے۔ اچھا، نہیں کرتی اصرار، مگر تم یہ مجھ سے آپ کیوں کرتی ہو؟ میں تم سے اتنی بڑی تو نہیں ہوں۔ وہ تو میں بھائی کے رشتے سے آپ کا ادب کرتی ہوں، یہی بہت ہے کہ میں آپ کا نام لیتی ہوں، بھابھی نہیں کہتی آپ کو۔ نور بانو کا چہرہ تمتما اٹھا، اس نے جلدی سے موضوع بدلا۔ یہ اکبر بھائی بہت اچھے ہیں، بہت نیک ہیں، جانتی ہوں، دیکھ چکی ہوں انہیں۔ وہ تمہیں اچھے نہیں لگے؟ وہ تو ہیں ہی اچھے، لیکن سچ یہ ہے کہ میں ان کے قابل نہیں ہوں، زرینہ نے افسردگی سے کہا۔ لیکن خالہ کے انداز سے تو لگتا ہے کہ وہ تمہیں بہو بنا کر ہی چھوڑیں گی۔ اچانک زرینہ کا انداز بدل گیا اور وہ مسکرانے لگی۔ اتنی خرابیوں کے باوجود اب تک سب ٹھیک ہی ہوتا رہا ہے، تو اللہ نے چاہا تو آگے بھی اچھا ہی ہوگا، اس نے اپنی کہی ہوئی بات دہرا دی۔ تو میں ناشکرا پن کیوں کروں؟ نہیں نور بانو، اللہ جو کچھ بھی مجھے دے گا وہ مجھے قبول ہوگا اور میرے لیے اچھا بھی ہوگا۔ نور بانو نے حیرت سے اسے دیکھا اور سوچا، یہ کتنی اچھی ہے، کاش میں بھی ایسی ہی ہوتی۔
अब्दुल हक की जहनी कैफियत उस वक्त बड़ी अजीब थी। वो इस हाल में कैंप नहीं जाना चाहता था। चुनाचे वो स्टेशन के करीब एक होटल में चला गया। वहां उसने रहने के लिए एक कमरा लिया। उसे एहसास भी नहीं हुआ कि एक क्लर्क उसे अजीब सी नजरों से देख रहा है। आप रात भर रुकोगे या थोड़ी देर? क्लर्क ने उससे पूछा। थोड़ी देर का क्या मतलब है? मुझे रात गुजारनी है। वो जी, आपके पास सामान नहीं था ना, इसलिए। सोने के लिए आदमी को सामान की जरूरत भी पड़ती है, अब्दुल हक ने चिड़चिड़ेपन से कहा। कमरे में बिस्तर नहीं होगा क्या? क्लर्क ने उसका नाम पूछकर रजिस्टर में इंदराज किया और चाबी उसे दे दी। कमरा नंबर 101 है साहब जी। जीने से ऊपर जाएंगे तो सज्जे हाथ वाला पहला कमरा है। शुक्रिया, अब्दुल हक ने कहा और जीने की तरफ बढ़ गया। अपने कमरे में वो बिस्तर पर दराज हो गया। थकन का एहसास बहुत शदीद था, लेकिन वो जानता था कि ये दरहकीकत थकन नहीं है, रिजवान साहब से मुलाकात का नतीजा है। उनसे मिलकर उसे बहुत मायूसी हुई थी। उसे हैरत थी कि कोई इतना बेहिस भी हो सकता है। सगे भाई की बेटी अपनी ही बेटी होती है, खास तौर पर जबकि भाई मर चुका हो। लेकिन उन्होंने किस तरह नूरबानो को रद्द कर दिया था? उन्होंने कहा था, मुझे यकीन है कि वो तुम्हारा ही बोझ है और तुम्हें ही उठाना चाहिए। और वो लफ्ज बोझ उन्होंने गाली की तरह इस्तेमाल किया था। वो लफ्ज दर हकीकत मुहज़्ज़िब आदमी की गाली था और वो इज्जत की बात कर रहे थे और अपने खून को गाली दे रहे थे। ये इज्जत का कौन सा मयार था? उस लम्हे अब्दुल हक की समझ में अपने इज़्महलाल की वजह आ गई। दर हकीकत उसे बहुत शिद्दत से गुस्सा आया था, ऐसा शदीद गुस्सा कि उसे जब्त करने में उस पर कयामत गुजर गई थी। बल्कि उसे तो इस पर हैरत थी कि उसने बर्दाश्त कैसे कर लिया। नूरबानो को तो वो अपनी इज्जत समझता था, वो उसके लिए गाली सुनकर कैसे बर्दाश्त कर सकता था? लेकिन बर्दाश्त करना पड़ा, क्योंकि गाली देने वाला नूरबानो का चचा था, जिसका हक नूरबानो पर सच्चा था, उसके हक की तरह खुद साख्ता नहीं। ये इज्जत क्या चीज है जिसे ये लोग इतनी अहमियत देते हैं? उसने सोचा। ये जो इतने बड़े पैमाने पर हिजरत हुई और इसके दौरान असमत दरी और दरिंदगी के जो इज्तिमाई मुजाहिरे देखने में आए थे, वो तो शायद इंसानी तारीख का सबसे बड़ा अलमिया है। इंसान ने मजहब के नाम पर जिस तरह अपने जैसे इंसानों को काटा और रोंदा और मासूमियत को पामाल किया, वो तो पूरी इंसानियत के लिए शर्मनाक है। तो इस पुरआशोब अहद में जिन हजारों मासूम लड़कियों की असमत दरी हुई, क्या वो इस बात की हकदार नहीं कि उनके लोग उन्हें ज्यादा इज्जत दें, उनके जख्मों पर मरहम रखें, उन्हें जीने का हौसला दें, उन्हें इज्जत के साथ बसाएं, आबाद करें? ये कैसे इज्जतदार लोग हैं जो अपनी ही मजबूर और मजलूम बच्चियों को आबरू बाख्ता करार देकर धुतकारते हैं, जो उन्हें ऐसी मकरूह और मूजी बीमारी में मुब्तला हकीर मखलूक समझते हैं, जो उनकी अछूती बच्चियों को भी इस बीमारी में मुब्तला कर दें। ये कैसे इज्जतदार लोग हैं? अपनी इज्जत पर घमंड करने वाले, जो इज्जत को अपनी कमाई समझते हैं और उस पर फख्र करते हैं। ये मुसलमान होकर भी कुरान में अल्लाह के इस फरमान को भूल जाते हैं कि इज्जत सारी की सारी अल्लाह की है और इज्जत और जिल्लत अल्लाह ही की तरफ से है और उसी के हाथ में है। ये नहीं जानते कि जिंदगी की मोहब्बत के एक कमजोर लम्हे में आदमी अपनी इस नाम निहाद इज्जत और गैरत से कितनी आसानी से दस्तबरदार हो जाता है। अपने हाथों से अपने गले में बेइज्जती और बेगैरती का तोप पहन लेता है। अफजाल साहब की मिसाल उसके सामने थी। वो बिलाशुबा मजबूत आदमी थे, लेकिन जिंदगी की मोहब्बत उन पर हमला आवर हुई तो उनमें ट्रिगर पर उंगली का दबाव डालने की सकत भी नहीं रही। वो मुसल्लाह भी थे। उन्होंने सिर्फ बेटी से ही नहीं, खुद से भी वादा किया था, मगर जिंदगी की मोहब्बत ने उनसे जिस्म की जुम्बिश छीन ली और वो खुली आंखों से अपनी गैरत की धज्जियां उड़ते देखते रहे। इसके नतीजे में वो जहनी तवाजुन खो बैठे। अपना नाम भी उनके लिए नफरत का निशान बन गया और जिस जिंदगी की मोहब्बत में ये सब कुछ हुआ, वो जिंदगी भी उनके लिए काबिले नफरत बन गई। अफजाल साहब के बरक्स ये रिजवान साहब उसे बहुत कमजोर आदमी लगे। अफजाल साहब पर जो गुजरी वो उन पर गुजरती तो शायद वो झेल भी ना पाते और उनकी रौनक का ये हाल था कि उन्होंने अपने खून को ही हकीर कर दिया, अपनी मासूम और पाकीज़ा भतीजी को भी मुस्तरद कर दिया। सिर्फ अपने गुमान की बुनियाद पर उसे अपने लिए बाइसे तंग करार दे दिया। वो अफजाल साहब के मुकाबले में बहुत ही छोटे, बहुत हकीर आदमी थे। अफजाल साहब ने अपनी बुज़दिली की तलाफी तो बड़ी शान से की। अपनी बेटी, अपनी आबरू गंवाने के बाद
انہوں نے عملی کوشش تو کی کہ جس صورتحال میں ان کی بیٹی پھنسی اس سے کسی اور کی بیٹی کو بچا لائیں، لیکن یہ رضوان صاحب، اسے یقین تھا کہ ان میں تو اخلاقی جرت ہے ہی نہیں۔ دوسروں کو زبان کے زور پر متون کرنے والے عملاً کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ کیا مسلمان بھی موت سے ڈرتے ہیں؟ یہ جاننے کے باوجود کہ موت اللہ کا حکم ہے اور مقررہ وقت پر آتی ہے، اس نے سوچا، مگر پھر اسے خیال آیا کہ اس نے جمیل کو بھی دیکھا ہے، وہ بھی تو مسلمان تھا، کیا اسے رزق حلال اور رزق حرام کی تمیز نہیں تھی؟ اور وہ لوگ جنہیں وہ نہیں جانتا، جن کے دم سے ہیرا منڈی کی رونق ہے، کیا وہ مسلمان ہو کر بھی نہیں جانتے کہ زنا گناہ کبیرہ ہے، اللہ کو بہت ناپسند ہے؟ مگر یہ سب کچھ ہوتا ہے، سچ یہ ہے کہ مسلمان ہونا صالح اعمال کی ضمانت نہیں۔ دروازے پر ہونے والی دستک نے اسے چونکا دیا۔ آ جاؤ، اس نے پکارا۔ دروازہ کھلا اور ویٹر اندر آ گیا۔ صاحب، کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتائیں۔ ابھی تو مجھے بھوک نہیں ہے، ضرورت ہوگی تو بلاؤں گا، عبدالحق نے کہا۔ مجھے بلانا ہو تو یہ بٹن دبا دیجئے گا، ویٹر نے اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، عبدالحق نے کہا۔ چند لمحے بعد اسے احساس ہوا کہ ویٹر اب بھی کھڑا ہے۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ کیا بات ہے؟ میں آپ کی ہر ضرورت پوری کر سکتا ہوں صاحب۔ کیا مطلب؟ پینا چاہیں تو دیسی بھی مل سکتی ہے اور ولایتی بھی۔ عبدالحق کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ وہ نگاہوں میں الجھن لیے ویٹر کو دیکھ رہا تھا۔ اور صاحب، تنہائی بھی دور ہو جائے گی، بس آپ حکم کریں، جیسی آپ چاہیں گے مل جائے گی۔ آج کل تازہ مال بہت آیا ہوا ہے۔ اس بار عبدالحق کی سمجھ میں پوری بات آ گئی۔ اس کی مٹھیاں بھینچ گئیں اور بڑی شدت سے غصہ آیا تھا، لیکن اس نے خود کو روک لیا۔ ایک وہ ویٹر ہی تو نہیں تھا، یہاں کا پورا سسٹم تھا۔ مجھے ایسی کوئی ضرورت نہیں، اس نے نرم لہجے میں کہا۔ کھانے کی ضرورت محسوس ہوئی تو تمہیں بلا لوں گا۔ ویٹر نے عجیب سی نظروں سے اسے دیکھا اور کمرے سے چلا گیا۔ عبدالحق تازہ مال کی اصطلاح پر سوچنے اور کوڑھنے لگا۔ مال یعنی عورتیں کاروباری جنس ہیں، جیسے پھل، سبزی، ترکاری اور تازہ مال۔ گویا ہجرت کا انسانی المیہ کاروبار چمکانے کا سبب بنا ہے۔ جسموں کے بیوپاریوں سے پوچھا جائے تو وہ یہی کہیں گے کہ بازار میں اتنی ویرائٹی پہلے کبھی نہیں آئی۔ واقعی اس نئے مال میں وہ ہندو اور سکھ لڑکیاں بھی ہوں گی جو ہندوستان جانے کی کوشش میں پکڑ لی گئی ہوں گی، اور وہ مسلمان لڑکیاں بھی ہوں گی جو اپنے گھر والوں کو کھو کر یا ان سے بچھڑ کر پاکستان پہنچی ہوں گی اور کسی جمیل کے ہتھے چڑھ گئی ہوں گی۔ جسموں کے ان بیوپاریوں کے نزدیک ان کے ہندو، سکھ یا مسلمان ہونے کی کوئی اہمیت نہیں، ان کے نزدیک تو وہ محض ویرائٹی ہوگی۔ عبدالحق کو افسوس ہونے لگا۔ وہ نوربانو کی خاطر رضوان صاحب کی تلاش میں یہاں آیا تو اس نے پایا تو کچھ نہیں، البتہ کھو بہت کچھ گیا۔ اس کے آئیڈیل ٹوٹ پھوٹ گئے، یہ بہت بڑا نقصان تھا اس کا۔ یہ وہ پاکستان تو نہیں جو میرے تصور میں تھا، اس نے سوچا۔ مایوسی کی ایک تند لہر اٹھی اور اس کے وجود پر چھانے لگی۔ یہاں جسم فروشی بھی ہو رہی ہے، بے ایمانی بھی، رشوت ستانی بھی ہے اور ظلم بھی۔ مگر پھر اچانک دل میں روشنی کی ایک ننھی سی کرن پھوٹی اور پھیلنے لگی۔ اسے ہیڈ محرر کی گفتگو یاد آ گئی۔ وہ رشوت لیتا تھا لیکن جانتا تھا کہ یہ بڑا گناہ ہے، اور اس نے جو کچھ بتایا تھا وہ دل کو لگتا تھا۔ انگریز بلا شبہ سازشی ذہن کے لوگ تھے اور ہندوؤں کے ساتھ ان کی ملی بھگت تھی۔ وہ اس ریاست کو ناکام دیکھنا چاہتے تھے اور اس کے لیے انہوں نے اہتمام بھی کیا تھا۔ اس ننھے مننے نوزائیدہ پاکستان کو انہوں نے معاشی کمزوری بھی دی تھی اور اخلاقی خرابیاں بھی مروج کی تھیں جو کسی بھی معاشرے کے لیے تباہ کن ہوتی ہیں۔ جو لوگ ہندوستان سے ہجرت کر کے آئے تھے وہ سب اندر سے زخمی اور غمزدہ بھی تھے اور بے سر و سامان بھی۔ ایسے میں مایوس ہونا کتنا آسان ہے، اور مایوسی کے نتائج تو اچھے ہوتے ہی نہیں۔ اس نے اپنی مایوسی کو ذہن سے جھٹکا۔ وہ جمیل اور رضوان صاحب جیسے لوگوں کو دیکھ کر مایوس ہو رہا تھا، مگر وہاں حسن دین، عرفان صاحب اور مسعود صاحب جیسے لوگ بھی تو تھے جو پاکستان کے مستقبل کے لیے سوچ ہی نہیں رہے تھے، عمل بھی کر رہے تھے۔ اور تھانے کا وہ معمولی سے ہیڈ محرر بھی تو تھا جو سب کچھ سمجھتا تھا، اور وہاں عام لوگوں میں چھولے والے پہلوان جیسے لوگ بھی تھے۔ برائی اور خرابی بہت بڑی تھی، اور جتنی بڑی تھی اس سے بہت زیادہ بڑی نظر آتی تھی۔
اور نیکی تو بہت خاموش طبع ہوتی ہے، اس لیے نظر کم آتی ہے۔ سب سے بڑی بات یہ کہ اس ملک کا قیام اللہ کی طرف سے تھا اور ایک معجزہ تھا، تو اگر اللہ کی مرضی ہے کہ یہ قائم رہے تو تمام سازشوں اور تمام تر خرابیوں کے باوجود قائم رہے گا۔ مایوسی تو صرف کمزور ہی کرے گی، مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اس لمحے مسعود صاحب کی بات پوری طرح اس کی سمجھ میں آ گئی۔ اسے بھی اس ملک کی بہتری کے لیے کچھ کرنا ہوگا، اسے سول سروس کی طرف آنا ہوگا۔ یہ اس کی ضرورت نہیں لیکن ملک و قوم کی ضرورت تو ہے۔ ویسے بھی وہ ان سے وعدہ کر چکا ہے۔ لاہور وہ جس مقصد کے تحت آیا تھا وہ پورا ہو چکا تھا، اگرچہ وہ ناکام رہا تھا، تاہم فی الحال یہاں قیام کی ضرورت نہیں تھی۔ اسے اب گاؤں واپس جانا تھا۔ اماں اسے یاد آ رہی تھیں اور اماں بھی اس کے لیے تڑپ رہی ہوں گی۔ اور نوربانو کا خیال آتے ہی وہ پھر فکر مند ہو گیا۔ وہ نوربانو کو کیا جواب دے گا اور کیا بتائے گا اسے؟ اگر وہ سچ بولتا ہے تو نوربانو کو کتنا دکھ ہوگا اور وہ شرمندہ بھی ہوگی۔ یہ تو کچھ ٹھیک نہیں، پھر وہ کیا کرے؟ جھوٹ تو بری چیز ہے، وہ سوچنے اور الجھنے لگا۔ پھر اسے ایک اور خیال آیا۔ اسے یاد تھا کہ نوربانو ابتدائی سے اپنے چچا کے پاس جانے کے لیے بے تاب تھی۔ اس کے خیال میں وہ صرف وہیں محفوظ ہو سکتی تھی، اور ان لوگوں کے بارے میں تو وہ تھی ہی بدگمان۔ اسے یاد تھا یہاں آنے سے پہلے وہ خود اس کے پاس آئی تھی، یہ یاد دلانے کے لیے کہ اس نے اس کے چچا کو تلاش کرنے کا وعدہ ابھی تک پورا نہیں کیا ہے، لیکن اس کا دل اب بھی اپنے چچا کے گھر میں اٹکا ہوا تھا۔ تو اب اگر وہ اسے سچ بتاتا ہے تو بہت ممکن ہے کہ وہ اس پر یقین نہ کرے، بدگمانی کرے کہ اس بدگمانی کے بارے میں سوچنا بھی اسے اچھا نہیں لگا۔ وہ جانتی اور سمجھتی ہی نہیں کہ وہ اس کے لیے کتنی محترم ہے، وہ اسے نہ جانے کیا سمجھتی ہے۔ خیر، اس کا آسان حل یہ تھا کہ وہ اسے رضوان صاحب کے گھر لے جائے اور اسے ان سے ملوا دے، لیکن وہ جانتا تھا کہ رضوان صاحب کا رد عمل کتنا شدید ہوگا۔ نوربانو کو صرف شرمندگی نہیں ہوگی بلکہ سخت ذلت بھی اٹھانی ہوگی۔ وہ تو کبھی خود سے نظر ملانے کے قابل بھی نہیں رہے گی۔ نہیں، وہ خود کو سچا ثابت کرنے کے لیے نوربانو کو جیتے جی نہیں مار سکتا۔ اس کا مطلب تھا کہ اسے جھوٹ بولنا ہوگا، اور جھوٹ بولنے کے لیے اس کا دل آمادہ نہیں تھا۔ بالآخر وہ ایک نتیجے پر پہنچ کر مطمئن ہو گیا۔ سچ اسے اماں کو بتانا تھا، اور نوربانو سے وہ بس اتنا ہی کہتا کہ رضوان صاحب کو وہ تلاش نہیں کر سکا۔ اس کے بعد وہ اسے جو چاہے سمجھے، لیکن وہ بہت بڑی اذیت سے بچ جائے گی۔ دل مطمئن ہوا تو بھوک جاگ اٹھی۔ اس نے ویٹر کو بلانے کے لیے گھنٹی کا بٹن دبا دیا۔ تو تمہارا کام نہیں ہوا؟ مسعود صاحب نے پوچھا۔ مجھے یقین تھا سر کہ وہ میرے مطلوبہ رضوان صاحب ہوں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا، عبدالحق نے جواب دیا۔ یعنی تمہاری تلاش جاری رہے گی؟ نہیں سر، عبدالحق نے گہری سانس لے کر کہا۔ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ میں برسوں مارا مارا پھرتا رہوں تب بھی انہیں تلاش نہیں کر سکوں گا، تو بے سود جستجو کا کیا فائدہ؟ ٹھیک کہتے ہو۔ اب کیا ارادہ ہے؟ گاؤں واپس جاؤں گا، لیکن واپس آنے کے لیے؟ جی ہاں۔ تو چلو میں تمہیں کوٹھی دکھا دوں۔ جلدی کیا ہے سر؟ واپس آؤں گا تب دیکھ لوں گا۔ نہیں، میں چاہتا ہوں کہ تم آؤ تو سیدھے اپنی کوٹھی میں قیام کرو۔ مسعود صاحب کے انکار کے سامنے اس کی ایک نہ چلی۔ مسعود صاحب اپنی گاڑی میں اسے کوٹھی دکھانے لے گئے۔ یہ تو وہی علاقہ معلوم ہوتا ہے جہاں آپ کا گھر ہے، عبدالحق نے کہا۔ ہاں، یہ کوٹھی بھی مغل پورے میں ہی ہے، مسعود صاحب نے کہا۔ پیدل تمہارے گھر آنا چاہوں تو زیادہ سے زیادہ 7 منٹ کا راستہ ہے۔ میرے گھر؟ عبدالحق نے حیرت سے سوچا۔ یہ ابھی سے اسے میرا گھر کہہ رہے ہیں؟ ایسا خلوص بھی کہیں ملتا ہے؟ مگر اسے معلوم نہیں تھا کہ ابھی اسے اس خلوص کا اور بڑا مظاہرہ دیکھنا ہے۔ مسعود صاحب نے گاڑی جس بنگلے کے سامنے رکوائی، اسے دیکھ کر عبدالحق کی آنکھیں پھیل گئیں۔ وہ مسعود صاحب کی کوٹھی سے کافی مختلف تھا۔ مسعود صاحب کی پرانی طرز کی کوٹھی تھی، جبکہ یہ جدید طرز کا بنگلہ تھا۔ پھر باہر سے ہی اندازہ ہو جاتا تھا کہ وہ رقبے میں بھی مسعود صاحب کی کوٹھی سے کافی بڑا ہے۔ ڈرائیور نے دروازہ کھولا اور دونوں نیچے اترے۔ مسعود صاحب نے گیٹ کے پہلو میں لگا اطلاعی گھنٹی کا بٹن دبایا۔ چند ہی لمحے بعد ادھیڑ عمر چوکیدار لپکتا ہوا گیٹ کی طرف آیا۔ مسعود صاحب کو دیکھ کر اس نے فرشی سلام کیا اور پھرتی سے گیٹ کھول دیا۔ آؤ عبدالحق، مسعود صاحب نے عبدالحق کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ وہ اندر داخل ہوئے۔ سامنے ہی بہت بڑا، بہت وسیع و عریض لان تھا۔ اسے دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ پچھلے کچھ عرصے سے وہ نگہداشت سے محروم ہے۔
تاہم وہ بے ترتیب ہرگز نہیں تھا، بلکہ اسے دیکھ کر سلیقے کا احساس ہوتا تھا۔ مسعود صاحب نے پلٹ کر چوکیدار کو دیکھا۔ صادق، یہ ہیں اس بنگلے کے اصل مالک، انہوں نے کہا۔ ان کا نام عبدالحق ہے۔ سلام صاحب۔ صادق نے عبدالحق کو یوں سلام کیا جیسے پہلی بار اس کی موجودگی کا احساس ہوا ہو۔ صادق، ڈرائیور سے کہو کہ گاڑی اندر لے آئے، مسعود صاحب نے آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ صادق پلٹا اور گیٹ کی طرف واپس چلا گیا۔ مبین صاحب کے لیے یہ بنگلہ مصیبت بن گیا تھا، مسعود صاحب نے کہا۔ اس کی مینٹیننس بھی ان کے لیے ممکن نہیں تھی۔ بنگلہ ان کے پاس تھا مگر پیسہ نہیں، نہ وہ مالی رکھ سکتے تھے، نہ چوکیدار، کوئی ذریعہ آمدنی بھی نہیں تھا ان کا اپنا گزارا مشکل سے ہی ہوتا تھا۔ انہوں نے مشتاق سے بات کی اور مشتاق نے مجھ سے، یوں ان کا مسئلہ حل ہو گیا، اب وہ خوش ہیں۔ تو یہ بنگلہ بک گیا؟ ہاں، اسی لیے تو خالی ہے اس وقت۔ مسعود صاحب نے صدر دروازہ کھولا۔ بنگلہ دیکھ کر عبدالحق کی آنکھیں کھل گئیں۔ بات یہ نہیں تھی کہ بنگلہ بڑا تھا، اس کی آبائی حویلی اس سے بھی بہت زیادہ بڑی تھی، لیکن اس بنگلے کی آرائش قابل دید تھی۔ ڈرائنگ روم کو ملا کر وہاں 8 کمرے تھے۔ ڈرائنگ روم کے علاوہ ایک اسٹڈی تھی، 6 بیڈ روم تھے، جن میں سے ہر ایک کا اپنا اٹیچ باتھ روم تھا۔ بہت بڑا کچن تھا۔ سب سے بڑی بات یہ کہ فرنیچر بہت اعلیٰ تھا۔ ایسا فرنیچر اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ایک دروازہ پچھواڑے کی طرف کھلتا تھا۔ مسعود صاحب نے دروازہ کھولا۔ یہ سرونٹ کوارٹر ہیں، انہوں نے بتایا۔ دیکھو گے؟ نہیں۔ کیسا لگا تمہیں؟ میں حیران ہوں، کوئی ہندو کیسے؟ غلط سمجھ رہے ہو تم، مسعود صاحب نے اس کی بات کاٹ دی۔ یہ ایک بڑے انگریز افسر کی سرکاری رہائش گاہ تھی۔ ہمارے ہاں کون ایسا بنگلہ بنواتا اور کون ایسی آرائش کرتا؟ اوہ، کہیں بیٹھنا چاہو گے کچھ دیر؟ عبدالحق کو اسٹڈی بہت پسند آئی تھی، کشادہ، روشن اور ہوادار۔ وہ مسعود صاحب کے ساتھ وہاں چلا آیا۔ وہاں ایک بڑی میز اور اس کے ساتھ آرام دہ کرسی بھی تھی۔ میز کے ساتھ ریک لگے تھے۔ سامنے والی دیوار کے ساتھ 6 کرسیاں تھیں۔ پہلو والی دیوار کے ساتھ ایک بڑا دیوان تھا۔ 2 دیواروں پر شیلف تھے۔ ایک طرف ایک بڑی راکنگ چیئر تھی، لیکن وہ کمرہ بہت خالی خالی لگ رہا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ وہاں فرنیچر کے سوا کچھ نہیں تھا۔ کتابوں سے محروم خالی شیلف اجڑے اجڑے اور سوگوار لگ رہے تھے۔ یہی حال میز کا اور اس کے ساتھ لگے ریکس کا تھا۔ عبدالحق جانتا تھا کہ لاہور میں قیام کے لیے اتنے بڑے بنگلے کی ضرورت نہیں، لیکن یہ کمرہ اسے بہت پسند آیا تھا۔ اس نے سوچا، اگر میں یہ بنگلہ لیتا تو اس کمرے کو اپنا عبادت اور مطالعے کا کمرہ بناتا۔ وہاں بڑا سکون تھا۔ تو یہ چوکیدار میں نے ہی رکھا ہے، مسعود صاحب نے کہا۔ کیمپ میں ہر طرح کے لوگ موجود ہیں۔ صادق اپنی فیملی کو بھی لے آیا تھا۔ وہ یہاں زیادہ بہتر رہیں گے۔ انہیں روزگار بھی مل گیا اور سر چھپانے کا ٹھکانہ بھی۔ مالی کے لیے میں نے بات کر لی ہے، تھوڑے ہی دنوں میں لون کی صورت نکل آئے گی۔ اب چلیں، عبدالحق نے کہا۔ وہ باہر نکلے۔ ڈرائیور گاڑی پورچ میں لے آیا تھا۔ اس نے ان کے لیے پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولا۔ اس بار گاڑی مسعود صاحب کی کوٹھی کے باہر رکی۔ یہاں چائے پیئیں گے اور کچھ کام کی باتیں بھی ہو جائیں گی، انہوں نے وضاحت کی۔ اسے ڈرائنگ روم میں بٹھا کر مسعود صاحب اندر چلے گئے۔ واپس آئے تو ان کے ہاتھ میں ایک فائل تھی۔ وہ فائل انہوں نے اس کی طرف بڑھائی۔ یہ کیا ہے سر؟ تمہارے بنگلے کے کاغذات۔ میرا بنگلہ؟ عبدالحق نے حیرت سے کہا اور فائل کھولی۔ سب سے اوپر سیل ایگریمنٹ تھا۔ اس کی رو سے محمد مبین صاحب نے وہ بنگلہ عبدالحق کے ہاتھوں 20,000 روپے میں فروخت کیا تھا۔ نیچے 20,000 روپے کی وصولی کی رسید بھی تھی اور اس کے نیچے بنگلے کے کاغذات تھے۔ یہ آپ نے؟ مبین صاحب بے تاب ہو رہے تھے۔ میں یہ قدم نہ اٹھاتا تو بنگلہ ہاتھ سے نکل جاتا، مسعود صاحب نے جلدی سے وضاحت کی، اور نقصان مبین صاحب کا بھی ہوتا جو مجھے گوارا نہیں تھا۔ وہ تو اسے ہاتھی قرار دیتے تھے، جسے پالنا ان کے بس کا روگ نہیں تھا۔ وہ اونے پونے اسے کسی کو بھی بیچ دیتے۔ میری آخر سن کر ان کی آنکھیں پھٹ گئی تھیں۔ وہ کہتے کہتے رکے۔ اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ میں نے بنگلہ مہنگا خریدا ہے تو تم اس میں حق بجانب ہو۔ نہیں سر، یہ بات نہیں۔ اور ایک بات کہوں، تم اسے میری طرف سے تحفہ بھی سمجھ سکتے ہو۔ آپ کا شکریہ سر، لیکن یہ بنگلہ میری ضرورت کے لحاظ سے بہت بڑا ہے۔ میرے نزدیک یہ اسراف ہے۔ مسعود صاحب نے ایک گہری سانس لے کر اسے دیکھا۔ تمہاری آبائی حویلی سے تو یہ بہت چھوٹا ہوگا۔ عبدالحق کی آنکھوں میں اپنی حویلی کا نقشہ پھر گیا۔ اس نے بے بسی سے سر کو اثباتی جنبش دی۔
اور تمہارے خاندان میں کتنے افراد ہیں؟ میری پیدائش سے پہلے صرف 2 تھے اور میری پیدائش کے بعد 3۔ عبدالحق نے دل میں سوچا۔ مسعود صاحب نے جیسے اس کی سوچ پڑھ لی۔ تو کیا تمہاری حویلی سنسان رہتی تھی، رونق نہیں ہوتی تھی؟ عبدالحق کو حویلی کی رونقیں یاد آ گئیں۔ نہیں سر، ایک بات بتاؤں، دسترخوان کو جتنا بڑھاؤ گے رزق اتنا ہی بڑھے گا۔ جتنے لوگ تمہارے دسترخوان سے فیض یاب ہوں گے اتنی ہی نعمتیں بڑھیں گی۔ اور عبدالحق، معیشت بھی دسترخوان کی طرح ہوتی ہے۔ جتنے لوگوں کا روزگار تم سے وابستہ ہوگا اتنی ہی تمہاری معیشت مستحکم ہوگی۔ چوکیدار، مالی، گھر میں کام کرنے والے ملازمین، پھر ڈرائیور۔ جب وہ بنگلہ تم آباد کرو گے تو یقین کرو تمہیں اتنا برا نہیں لگے گا، بلکہ ممکن ہے چھوٹا لگنے لگے۔ لیکن سر، میں اپنی ذات پر اتنا خرچ نہیں کرنا چاہتا۔ ہے تو خرچ کرو، خود پر بھی اور دوسروں پر بھی۔ اللہ کی عطا سے منہ موڑنا اچھا نہیں ہوتا۔ یہ تو سوچو کہ اس بنگلے کی وجہ سے کتنے بے گھروں کو گھر ملے گا اور کتنے بے روزگاروں کو روزگار میسر آئے گا۔ بس آدمی کے دل میں خوف خدا ہو اور وہ خود غرض اور عیش پسند نہ ہو تو سب ٹھیک ہے۔ اللہ تو نیت کا حال جانتا ہے نا۔ آپ نے مجھے قائل کر لیا سر، عبدالحق نے چند لمحے سوچنے کے بعد کہا۔ لیکن آخری فیصلہ اماں کریں گی۔ اگر وہ کوئی چھوٹا مکان چاہیں گی تو وہ بھی مل جائے گا، مسعود صاحب نے کہا۔ اس صورت میں یہ بنگلہ تمہارے لیے بہت اچھا سرمایہ کاری ثابت ہوگا۔ چند ہی برس میں اس کی قیمت کہیں کی کہیں پہنچ جائے گی۔ ایک بات بتائیں سر، آپ نے یہ بنگلہ اپنے لیے کیوں نہیں خرید لیا؟ میرے پاس سب کچھ تو ہے، اپنے آبائی مکان سے مجھے محبت ہے، میں اسے نہیں چھوڑ سکتا۔ تو سرمایہ کاری سمجھ کر خرید لیتے۔ میں سرکاری افسر ہوں، اپنی سیٹ پر بیٹھ کر کاروبار نہیں کرنا چاہتا، اسے بددیانتی سمجھتا ہوں۔ تو میرے لیے ابھی تم سرکاری ملازم نہیں ہو، مسعود صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا، اور لاہور میں قیام کرو گے تو گھر بھی تو چاہیے ہوگا تمہیں۔ اور پھر میں نے تمہیں بتایا نا کہ میں نے صرف تمہارا فائدہ نہیں سوچا بلکہ مبین صاحب کے فائدے کی بھی فکر کی ہے۔ ان کے لیے بنگلہ مصیبت بن گیا تھا، وہ تو اسے 5,000 میں بیچ دیتے، جو کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوتی۔ اب انہیں گھر بھی مل گیا اور کاروبار کے لیے بھی معقول رقم مل گئی۔ وہ دعائیں دیں گے ہمیں۔ اور زیادتی تمہارے ساتھ بھی نہیں ہوئی۔ 20,000 میں یہ بنگلہ مہنگا نہیں۔ تو یہ بنگلہ وہ کب خالی کریں گے؟ وہ تو کر چکے، قبضہ بھی ہمیں دے چکے۔ عبدالحق کا منہ کھل گیا۔ اور یہ سامان، فرنیچر؟ انہیں بنگلہ جس حال میں ملا تھا اسی حال میں ہم نے ان سے لیا ہے۔ تب تو یہ زیادتی ہی ہوئی سر۔ میرے خیال میں 20,000 سے زیادہ کا تو سامان ہے بنگلے میں۔ اور سوچو، وہ 5,000 میں بنگلہ سامان سمیت بیچنے کے لیے تیار تھے۔ مجھے مبین صاحب کا پتہ ضرور دیجیے گا سر۔ کسی وقت خدا نخواستہ وہ پریشان ہوئے تو ان کا حق ہوگا ہم پر۔ تم بہت اچھے انسان ہو بیٹے، یقین کرو۔ یہ بات میں نے بھی نہیں سوچی تھی۔ اور سر، آپ کی رقم میں واپس آنے کے بعد ہی دے سکوں گا، اس کی فکر نہ کرو۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں، اسے میرا تحفہ سمجھ لو۔ اس کے باوجود بھی میرے لیے آپ کا تحفہ ہی ہے۔ اب تمہارا کیا پروگرام ہے؟ ابھی لاہور میں 2 دن اور رکوں گا، کچھ خریداری کرنی ہے، گھر خالی ہاتھ تو نہیں جاؤں گا۔ اچھا، اب چلیں۔ وہ پھر گاڑی میں بیٹھ گئے۔ مسعود صاحب نے ڈرائیور کو کچھ ہدایات دی، پھر اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ اب تمہیں خریداری کرنی ہے تو روانگی تک کیمپ میں قیام تو تمہارے لیے مناسب نہیں ہوگا۔ جی سر، کسی ہوٹل میں کمرہ لے کر رہوں گا۔ اس کی کیا ضرورت ہے؟ اپنا گھر ہوتے ہوئے ہوٹل میں ٹھہرنا مجھے اچھا نہیں لگے گا۔ عبدالحق جھجکا۔ اسٹیشن کے پاس گھر لوں گا سر، تو روانگی میں آسانی ہوگی۔ ارے اس کی کیوں فکر کرتے ہو، گاڑی ہے نا اپنے پاس۔ عبدالحق لاجواب ہو گیا۔ اب وہ کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ گاڑی ایک بینک کے سامنے رکی۔ آؤ میرے ساتھ، مسعود صاحب نے اترتے ہوئے کہا۔ وہ بینک میں گئے۔ مسعود صاحب نے 5,000 روپے نکلوائے اور عبدالحق کی طرف بڑھا دیے۔ یہ کیا سر؟ گھر کے لیے خریداری کرنی ہے، واپس آؤ گے تو مجھے دے دینا۔ عبدالحق انکار کرنے والا تھا، لیکن اس کی نگاہوں میں زرینہ کی صورت پھر گئی۔ کیوں نہ وہ اس کی شادی کو ذہن میں رکھ کر خریداری کرے، آخر وہ اس کی بہن ہے۔ اور پھر نور بانو، اب اس کی شادی بھی تو اسی کو کرنا ہوگی۔ اور ویسے بھی انکار کرنے میں مسعود صاحب کے خلوص کی توہین ہوتی۔ اس نے رقم لے لی۔ مجھے کیمپ اتار کر تم صاحب کے ساتھ چلے جاؤ اور ان کے ساتھ ہی رہنا۔
مسعود صاحب نے ڈرائیور سے کہا۔ خریداری مکمل ہوتے ہوتے شام ہو گئی۔ عبدالحق نے زیورات اور کپڑوں پر زیادہ زور دیا تھا۔ 2 سوٹ کیس بھی خرید لیے تھے۔ ان میں ایک نور بانو کا تھا اور دوسرا زرینہ کا۔ یہ کام مکمل ہونے کے بعد اسے احساس ہوا کہ وہ لاہور سے رخصت ہو رہا ہے۔ لاہور میں اس نے زندگی کے کئی روپ دیکھے تھے۔ ایک طرح سے یہ شہر اس کے لیے درسگاہ ثابت ہوا تھا۔ اسے افضال صاحب کا خیال آیا اور وہ اداس ہو گیا۔ اسے یاد آیا اس نے افضال صاحب کے ساتھ ایک پورا دن گزارا تھا، بھرپور دن، اور اس دن کے بعد افضال صاحب کی زندگی بدل گئی تھی۔ وہ افضال صاحب ہی نہیں رہے اور اب وہ دماغی امراض کے اسپتال میں ہیں۔ اس نے سوچا آج وہ لاہور کی سڑکوں پر آوارہ گردی کرے گا۔ اسٹیشن جا کر اس نے اپنے لیے اگلے روز کی سیٹ بک کرائی۔ پھر اس نے ڈرائیور سے کہا کہ وہ سامان لے کر گھر چلا جائے، اسے چند ضروری کام ہیں، وہ خود ہی گھر پہنچ جائے گا۔ لیکن صاحب نے کہا تھا، ڈرائیور نے احتجاج کیا، کہ تمہیں میرے حکم کی تعمیل کرنی ہے۔ عبدالحق نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ ڈرائیور نے بے بسی سے سر ہلا دیا۔ بات ماننے کے سوا اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ گاڑی کے جانے کے بعد عبدالحق نے گہری سانس لی۔ اب وہ آزاد تھا۔ یہ وقت وہ اس طرح گزارنا چاہتا تھا جیسے ایک دن افضال صاحب کے ساتھ گزارا تھا، اس دن کی طرح جب اسے بہن مل گئی تھی۔ اس کے سامنے نہ کوئی سمت تھی، نہ مقصد۔ اس نے اپنے قدموں کو آزاد چھوڑ دیا اور اسے بڑی شدت سے یہ احساس ہو رہا تھا کہ افضال صاحب اس کے ساتھ موجود ہیں، بلکہ اس کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ نادرہ دوپہر کو سو کر اٹھی تو ظہر کا وقت ہو رہا تھا۔ نہا دھو کر اس نے نماز پڑھی اور قرآن کی تلاوت کرنے بیٹھ گئی۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ ننھی ارجمند اس کے ارد گرد منڈلا رہی ہے۔ پھر جیسے اس کی برداشت جواب دے گئی، پھوپھو پھوپھو مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے۔ وہ قریب آ کر رونی آواز میں بولی۔ نادرہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ تو تمہیں نہیں پتا کہ بھوک لگے تو کیا کرتے ہیں؟ پتا ہے، لیکن میں آپ کے بغیر کھانا نہیں کھاؤں گی۔ اچھے بچے ضد نہیں کرتے میری شہزادی، بس یہی ایک وقت تو آپ ملتی ہیں مجھے۔ ارجمند کے لہجے میں شکایت تھی۔ رات آپ کے کمرے کا دروازہ بند ہوتا ہے اور صبح ناشتے کے وقت آپ سو رہی ہوتی ہیں، اور پھوپھو مجھے رات کو اکیلے سوتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے۔ نادرہ کو اس پر پیار آ گیا۔ 6 سال کی بچی جو ہمیشہ ماں باپ کے درمیان سوتی رہی، اسے ڈر تو لگے گا ہی، اور اسے سمجھایا کیسے جا سکتا ہے؟ وہ خوش قسمت تھی کہ اس نے اپنے والدین، دادا دادی اور چچاؤں کو سکھوں کے ہاتھوں شہید ہوتے نہیں دیکھا تھا، اور اس نے ظالموں کے ہاتھوں اپنی پھپھو کی پامالی نہیں دیکھی تھی، اس لیے کہ افیون کی ایک چٹکی نعمت بن گئی تھی جو اس کی دادی نے بھوک سے بلکتے دیکھ کر اسے دے دی تھی۔ نادرہ کو یاد تھا اماں نے کہا تھا اسے ہوش آئے گا تو انشاءاللہ پاکستان میں ہوگی اور کھانا بھی ملے گا۔ اماں کو تو خود بھی نہیں معلوم ہوگا کہ وہ اسے بھوک سے نہیں، بے شمار بڑی بڑی بلاؤں سے بچا رہی ہیں۔ سو جس وقت اس کے خاندان پر قیامت ٹوٹی، وہ افیون کے زیر اثر بے خبر سو رہی تھی اور سوتی رہی۔ کیا سوچ رہی ہیں پھوپھو؟ مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ ارجمند نے اسے چونکا دیا۔ تم بوا سے کھانے کا کہو، میں ابھی آتی ہوں۔ نادرہ نے قرآن پاک طاق پر رکھا۔ واپس آئی تو ارجمند دسترخوان پر بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی، مگر اس روز نوالے نادرہ کے حلق میں پھنس رہے تھے۔ کھانے کی رغبت تو پاکستان آنے کے بعد اسے رہی ہی نہیں تھی۔ وہ تو بس جینے کے لیے کھاتی تھی، ذائقے سے بھی غرض نہیں تھی۔ جو کچھ بھی ہو اور جیسا بھی ہو، چاہے نمک تیز ہو، وہ کھا لیتی تھی، مگر جب پرانے زخم ہرے ہوتے تو نوالا حلق سے اترتا ہی نہیں تھا۔ اس وقت بھی کھانے کے بجائے وہ ان زہریلی یادوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے سب لوگ ختم کر دیے گئے۔ اس نے سوچا تھا کہ یہ قیامت ہے، اسے نہیں معلوم تھا کہ قیامت تو ابھی اس پر گزرنی ہے۔ وہ جس کا آنچل بھی کبھی سر سے نہیں ڈھلکتا تھا، لباس اس کے جسم سے نوچ کر علیحدہ کر دیا گیا، پھر تسلسل کے ساتھ اس پر قیامت گزرتی رہی۔ وہ کتنے تھے یہ بھی اسے یاد نہیں رہا، بس وہ تو دل ہی دل میں مرنے کی دعا کرتی رہی، اور پھر شاید مر بھی گئی کیونکہ اسے ہوش نہیں رہا تھا۔ مگر ہوش کھونے سے پہلے آخری یاد یہی تھی کہ گدھ اسے نوچ رہے تھے، بھمبوڑ رہے تھے۔ آپ تو کھا ہی نہیں رہی ہیں پھوپھو، ارجمند نے اسے ٹوک دیا۔ نادرہ پھر چونکی۔ نوالا نہ جانے کب سے اس کے ہاتھ میں تھا۔ کھا تو رہی ہوں، اس نے نوالا منہ میں لے جاتے ہوئے کہا۔ مجھے تو بہت بھوک لگتی ہے پھوپھو، ارجمند نے کہا۔ لگنی بھی چاہیے، کھاؤ گی نہیں تو بڑی کیسے ہوگی؟ تو آپ کیوں نہیں کھاتی؟ میں تو بڑی ہو چکی ہوں نا گڑیا، اب اور بڑی تو نہیں ہو سکتی۔
खाना जहर मार करके वो अर्जुमंद से बातें करती रही। अर्जुमंद बहुत बातूनी थी। कहानी सुनाए ना फूफो। कहानी तो रात को सुनाते हैं गुड़िया, रात को तो आप मुझे मिलती ही नहीं, अर्जुमंद ने कहा। फिर बोली, मुझे अकेले सोना अच्छा नहीं लगता, बहुत डर लगता है, मैं आपके साथ सोना चाहती हूँ फूफो। सॉरी गुड़िया, ये मुमकिन नहीं, इसमें तुम्हारी ही भलाई है। कैसे फूफो? अकेले सोगी तो हर डर निकल जाएगा, तुम बहादुर हो जाओगी। घर में तो मैं अम्मी और बाबा जान के साथ सोती थी, अर्जुमंद ने एतराज किया। उस वक्त तुम छोटी थी, अब तुम बड़ी हो गई हो। इतने से दिन में मैं बड़ी हो गई? एक और एतराज, कभी कभी तो बच्चे एक दिन में भी बड़े हो जाते हैं, लेकिन तुम नहीं समझोगी ये बात, अभी इतनी बड़ी नहीं हो। अर्जुमंद कुछ देर खामोश होकर सोचती रही। चलें ठीक है, मुझे बहादुर बनाने के लिए आप रात को अकेले सुलाती हैं, तो फिर कहानी मुझे दिन में सुनाया करें। मेरा कहानी सुनने को दिल बहुत चाहता है। अब तो एक ही कहानी याद रह गई है, नादरा ने दिल में सोचा, और वो सुना दी तो तुम्हारा दिल फट जाएगा गुड़िया। दिन में कहानी सुनाऊं तो तुम्हारे मामू रास्ता भूल जाएंगे, उसने कहा। मगर मेरे मामू तो सब लोगों के साथ अल्लाह मियाँ के पास चले गए, अल्लाह मियाँ के पास जाकर तो कोई रास्ता नहीं भूलता होगा। कभी कभी अर्जुमंद के सवालों का जवाब देना नादरा के लिए मुश्किल हो जाता था। उस वक्त भी ऐसी ही सूरत हाल थी, मगर उसकी मुश्किल आसान हो गई। नीलम बाई ने दरवाजे से झांका। चलो अर्जी, तुम्हारे उस्ताद जी आ गए हैं, मेरा नाम अर्जुमंद है, अर्जुमंद ने बड़े वक़ार से कहा और उठकर खड़ी हो गई। नीलम बाई की पूरी जिंदगी कोठे पर गुजरी थी, मगर उसने अपनी जिंदगी में नादरा जैसी कोई लड़की नहीं देखी थी। कोठे पर आने वाली हर नई लड़की अपनी बिसात के मुताबिक जबरदस्त मुज़ाहमत करती है। इस मुज़ाहमत को तोड़ना एक फन है, जिसमें हर नायका ताक होती है। इस मुज़ाहमत को तोड़ने का अपना एक लुत्फ होता है। मुज़ाहमत जितनी शदीद हो, उसे तोड़ने में नायका को उतनी ही लज्जत मिलती है। कोठा भी एक तरह से सदियों से कायम एक इदारा है। हर नायका इब्तिदा में एक मुज़ाहमत करने वाली लड़की होती है, और मुज़ाहमत टूटने के बाद तवाइफ बनने वाली हर लड़की को मुस्तकबिल में नायका बनना होता है। और हर तवाइफ के पास अपनी मुज़ाहमत तोड़ने वाली नायका का दिया हुआ सदियों का तजुर्बा होता है। लेकिन नादरा इब्तिदा ही से मुख्तलिफ थी। उसे शीदा नीलम बाई के पास लाया था। पाकिस्तान बनते ही शीदे का धंधा खूब चमका था। हिंदुस्तान से कोई गाड़ी आती तो शीदा स्टेशन का रुख करता, और हर बार कोई ना कोई नगीना उस गाड़ी से निकाल लाता। बाज़ औक़ात तो कई लड़कियां ले आता था। नीलम को याद था, नादरा बहुत बुरे हाल में आई थी, लेकिन नीलम जौहरी थी। कितनी ही कीचड़ लगी हो, गर्द थपी हो, हीरे को वो हर हाल में पहचान लेती थी। नादरा को बच्ची के साथ एक कमरे में पहुंचाकर वो वापस आई और शीदे को गिनकर 100 रुपए दिए। शीदे ने वो रुपए उसकी तरफ फेंक दिए। ये क्या पकड़ा रही हो बाई? तुझे मालूम है कि मुझसे ज्यादा कीमत देने वाला इस बाजार में कोई नहीं। लड़की का हाल तो देखो। मैं सब देखभाल चुका हूँ बाई, तुम जानती हो ये बात। देखो बाई, ये तुम्हारे लिए जिंदगी भर की कमाई है। जिंदगी रही तो 40 साल इनकी कमाई खाओगी। सोना है सोना। 40 साल? नीलम ने आंखें निकाली। अब तू दिन में भी चढ़ाने लगा है। 40 साल कोई चली है आज तक? बनो मत बाई, मैं तुम्हारे पास सिर्फ हाल नहीं लाया, मुस्तकबिल भी लाया हूँ। शराब की बंद बोतल है, 12 साल बाद खुलेगी तो लोग खींचे चले आएंगे उसकी खुशबू पर। 20 साल बड़ी वाली के हैं तो उससे ज्यादा अच्छे 20 साल छोटी के होंगे। तुम जानती हो ये बात। अच्छा चल, 50 और ले ले। तुम पैसे अपने पास रखो और उन दोनों को ले आओ, मैं कोई और घर देखता हूँ। और शीदा 200 रुपए लेकर ही टला। नादरा नीलम के लिए हैरान कुन साबित हुई। उसने तो नाम को भी मुज़ाहमत नहीं की। कोठे की हकीकत को उसने ऐसे कबूल कर लिया जैसे पहले से इसके लिए तैयार बैठी हो। वरना इब्तिदा में तो लड़कियां बहुत सताती हैं। पहले तो नीलम को कोई हैरत नहीं हुई, कभी इस तरह की लड़कियां भी आ जाती हैं। कोई कहे कि ये बहुत बेरहमाना बात है, बहुत बड़ी ज्यादती है, लेकिन बाजार में उम्र गुजारने वाली नीलम जानती थी कि पैदाइशी तौर पर तो कोई लड़की तवाइफ नहीं होती, लेकिन ऐसा भी होता है कि जिनसी बेराह रवि में मुब्तला लोग बाज औकात छोटी बच्चियों तक को लतों में लगा देते हैं। फिर उन बेचारियों के लिए जिंदगी में और कुछ नहीं रहता। वो कोठों पर ऐसे आती हैं जैसे रेत पर फड़कती हुई मछली को कोई उठाकर पानी में फेंक दे। और वो ये बात इसलिए समझती थी कि वो खुद भी ऐसी ही थी। बज़ाहिर तो नादरा ऐसी लगती थी,
لیکن کبھی نیلم کو شبہ ہوتا تھا کہ نادرا کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے۔ وہ کم بولتی تھی اور بہت شائستہ طبیعت کی تھی، گفتگو سے پڑھی لکھی لگتی تھی، اور یہ بھی طے تھا کہ وہ کسی اچھے گھر کی ہے، مگر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بے راہ روی تو اچھے گھروں میں بھی راہ بنا لیتی ہے۔ لیکن نادرا کے رویے میں کہیں گہرائی میں ایک دبا دبا اکراہ تھا جو اوپر بظاہر نظر نہیں آیا تھا۔ اور جب نیلم نے نادرا سے کہا کہ کوٹھے کے لحاظ سے اس کے لیے کوئی اور نام ہونا چاہیے، تو وہ کھل اٹھی تھی۔ ٹھیک ہے بوا، یہ تو بہت اچھا ہے، اس نے کہا۔ میں تو خود اپنا نام یاد نہیں رکھنا چاہتی۔ وہ پہلا موقع تھا کہ نیلم کے اندازے کی تصدیق ہوئی۔ نادرا نے بہت بڑا سمجھوتا کیا تھا اپنے آپ سے۔ کوئی نام ہے تمہارے ذہن میں؟ اس نے نادرا سے کہا۔ نادرا کچھ دیر سوچتی رہی، پھر بولی، نرگس کیسا رہے گا؟ تاہم اس کے لہجے میں اعتماد نہیں تھا۔ نیلم تو پھڑک گئی۔ بہت شاندار، اس نام کے تو لوگ دیوانے ہیں آج کل۔ یوں نادرا نرگس بن گئی۔ 3 مہینے گزر گئے، نیلم کو نرگس سے کبھی کوئی شکایت نہیں ہوئی۔ وہ اس کی لاڈلی بن گئی۔ دوسری لڑکیاں حسد کرنے لگیں کہ بوا نرگس کی کوئی بات نہیں ٹالتی۔ وہاں نیلم بائی کے بعد نرگس کا ہی حکم چلتا تھا۔ پھر ایک دن نیلم بائی کی سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ نرگس نے سمجھوتا کیا ہے، اور وہ یہ بھی سمجھ گئی کہ سمجھوتا کیوں کیا ہے۔ اس روز نرگس نے کہا، بوا میں چاہتی ہوں کہ ارجمند کو تعلیم دلائی جائے، آپ اسے اسکول میں داخل کرا دیں۔ گھاٹ گھاٹ کا پانی پینے والی نیلم بائی ایک لمحے میں بات کی تہ تک پہنچ گئی۔ دیکھ بیٹی، یہاں قریب میں کوئی اچھا اسکول ہے بھی نہیں، اور ویسے بھی میں بچی کو باہر نکالنا پسند نہیں کرتی۔ کیوں بوا؟ نرگس نے بہت دھیمے لہجے میں پوچھا۔ میں اس بات کی قائل ہوں کہ نئے چاند کو 14ویں رات سے پہلے گھٹاؤں میں چھپا کر رکھنا چاہیے، تبھی تو دیکھنے والوں کی آنکھیں چکا چوند ہوں گی، اس نے نرگس کو بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ نرگس کے چہرے پر ایک رنگ سا دوڑ گیا۔ نیلم کے اندازے کی مزید تصدیق ہو گئی۔ چلو ٹھیک ہے بوا، مگر گھر پر تو پڑھایا جا سکتا ہے اسے۔ نیلم بائی نے سکون کی سانس لی۔ کوٹھے کے ماحول میں تناؤ اسے پسند نہیں تھا۔ تناؤ کاروباری لحاظ سے نقصان دہ ہوتا ہے۔ تماش بین پھولے ہوئے منہ دیکھنے کے لیے تو نہیں آتے، انہیں تو ہنستے مسکراتے چہرے اچھے لگتے ہیں، چاہے مسکراہٹ جھوٹی ہی کیوں نہ ہو۔ اس نے فیصلہ کیا کہ یہ بات ماننے میں کوئی حرج نہیں، ساتھ ہی وہ اچھے ماحول میں اپنی ایک بات منوا سکتی ہے۔ دیکھو بیٹی، ہمارے ہاں تو تعلیم ہی اور دی جاتی ہے، ابھی سے رقص اور گانے کی تعلیم دی جائے گی تو بچی بڑی ہوتے ہوتے طاق ہو جائے گی۔ میں نے استاد جی سے بات کر لی ہے ارجمند کے لیے، ساپہر کے وقت آیا کریں گے۔ نرگس کے چہرے پر پھر رنگ دوڑ گیا۔ شاید سمجھوتے کی کچی ڈور پر دباؤ بڑھ گیا تھا، یعنی اب وہ کسی بھی لمحے ٹوٹ سکتی تھی۔ نیلم بائی اسے بہت غور سے دیکھ رہی تھی۔ لیکن نرگس، سچی بات ہے کہ میں تجھے اپنی بیٹی سمجھتی ہوں، اس نے لہجے میں محبت سموتے ہوئے بڑے دلار سے کہا۔ تیری فرما برداری نے میرا دل جیت لیا ہے، تیری بات میں نہیں ٹال سکتی۔ میں ارجمند کے لیے بہت اچھا استاد لگا دوں گی پڑھانے کے لیے۔ نرگس خوش ہوئی۔ شکریہ بوا، اسے قرآن پاک میں خود پڑھاؤں گی۔ نیلم اپنی ناگواری کو پی گئی۔ آخر نرگس نے بحث مباحثے کے بغیر کوٹھے کی تعلیم قبول کر لی تھی۔ یوں ارجمند کی دونوں طرح کی تعلیم شروع ہو گئی، لیکن نیلم نے نرگس کو اور اس کے سمجھوتے کو پوری طرح سمجھ لیا تھا۔ نرگس کا خواب اس پر کھل گیا تھا۔ وہ ارجمند کو بچانے کے لیے اپنی قربانی دے رہی تھی۔ نیلم نے سمجھ لیا کہ ارجمند ان دونوں کے درمیان وجہ نزاع بن سکتی ہے، لیکن ابھی اس میں بہت وقت پڑا ہے۔ اس وقت تک نرگس کو تو نچوڑا جائے، الجھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ نیلم بائی جانتی تھی کہ کوٹھے کے ماحول میں کیسا سحر ہوتا ہے۔ کوٹھے پر پلنے بڑھنے والی کچی عمر کی لڑکیاں تو اس سحر سے بچ ہی نہیں سکتی۔ نرگس کچھ بھی نہیں کر سکے گی۔ کوئی لڑکی رقص سیکھے گی تو اسے رقص دکھانے کا شوق بھی ہوگا، اور جوانی کی سرحد میں قدم رکھنے والی لڑکی کے لیے آئینے میں اپنا عکس دیکھ کر سراہنا کافی نہیں ہوتا، وہ مردوں سے تعریف سننے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہیں۔ نیلم بائی مطمئن تھی، مناسب وقت پر چپکے ارجمند کو پرپرزے نکالنے میں مدد دے گی۔ نرگس سے الجھنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب کسی کو گڑ کھلا کر مارا جا سکتا ہو تو زہر دینے کی کیا ضرورت ہے؟ نیلم بائی پلٹی اور اس کمرے کی طرف چل دی جہاں استاد جی ارجمند کی تربیت کر رہے تھے۔ وہ وقت نادرا کے لیے بہت سخت ہوتا تھا۔ جب زخم ہرے ہوتے تھے تب وہ پہلے کی طرح مرنے کی آرزو کرتی تھی۔ مرنا اس کے لیے بڑی بات نہیں تھی، بلکہ مرنا تو اس کے لیے بہت آسان تھا۔ در حقیقت تو وہ اس دن ٹرین میں ہی مر گئی تھی۔
اس کے بعد مرنا تو اس کے لیے محض ایک رسم تھا، لیکن ایک ذمہ داری ایسی آ پڑی تھی کہ موت سے 1000 گنا بدتر زندگی جینا اس کے لیے ضروری ہو گیا۔ ٹرین کے پاکستان پہنچنے سے کچھ دیر پہلے ہی اسے ہوش آیا تھا۔ ڈبے کا منظر دیکھتے ہی اسے ابکائی آئی، لیکن پیٹ میں کچھ تھا ہی نہیں۔ پھر اچانک اسے اپنی برہنگی کا احساس ہوا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ اس کے کپڑے اس قابل نہیں تھے کہ اس کی برہنگی کو مکمل طور پر ڈھانپ سکتے، لیکن اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ یہ تصور بھی اس کے لیے سوہانے روح تھا کہ وہ مکمل برہنہ حالت میں پاکستان پہنچے۔ چنانچہ اس نے وہی کپڑے پہن لیے۔ پھر اسے اماں کی چادر نظر آئی، خون کے دھبے سوکھ چکے تھے۔ اس نے وہ چادر اوڑھ لی۔ ٹرین کی رفتار کم تھی لیکن وہ چل رہی تھی۔ اسے یاد آیا کہ اس کے ساتھ کیا ہو چکا ہے۔ ایک لمحے کو تو اسے لگا کہ اس نے کوئی بھیانک خواب دیکھا تھا، لیکن دکھتا ہوا بدن گواہی دے رہا تھا کہ وہ حقیقت تھی۔ پھر ڈبے کی صورتحال دیکھی تو سب کچھ واضح ہو گیا۔ اس لمحے اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ وجود کی اس ناپاکی کے ساتھ پاکستان کی سرزمین پر قدم نہیں رکھے گی۔ وہ چلتی ٹرین سے کود کر جان دے دے گی۔ یہ سوچ کر وہ دروازے کی طرف چلی۔ اسی لمحے اس کی نظر ارجمند پر پڑی جو بے سود ایک طرف پڑی تھی۔ اس کے قدم ٹھٹک گئے۔ ارے یہ ابھی تک سو رہی ہے؟ کہیں امی نے افیون زیادہ تو نہیں دے دی تھی؟ ننھی بچی کے لیے تو ایک چٹکی بھی بہت ہے۔ وہ گھبرا کر ارجمند کی طرف بڑھی۔ سینے کے تموج سے اندازہ ہو گیا کہ وہ زندہ ہے اور اس کی سانسیں بڑی ہموار تھیں۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ سو رہی ہے۔ وہ اس کے پاس بیٹھ گئی اور اسے ہلانے لگی۔ اٹھو گڑیا۔ ارجمند کسمسائی، کچھ منمنائی، لیکن شاید آنکھیں کھولنا اس کے بس میں ہی نہیں تھا۔ وہ پھر بے سدھ ہو گئی۔ وہ کچھ دیر ارجمند کا سر اپنے زانوں پر رکھ کر بیٹھی رہی۔ پھر اسے احساس ہوا کہ ٹرین کی رفتار کم ہو رہی ہے۔ پھر رفتار بتدریج کم ہوتے ہوتے ٹرین ٹھہر گئی۔ اس کے ساتھ ہی باہر آوازیں آنے لگیں۔ وہ خوفزدہ ہو کر دبک گئی۔ وہ کسی کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ سچ تو یہ ہے کہ وہ مر جانا چاہتی تھی، لیکن ارجمند کو اس طرح چھوڑنا اس کے لیے ممکن نہیں تھا۔ لیکن یہ مشکل اپنی جگہ تھی کہ وہ اس حال میں کسی کا سامنا کیسے کرے گی۔ قریب آتی ہوئی آوازیں ابھریں۔ دروازے سے کچھ لوگ ڈبے میں آئے۔ اس نے اماں کی خون آلود چادر اپنے منہ میں ڈال لی اور سانس روک لی۔ اس ڈبے میں تو کوئی بھی زندہ نہیں ہے، ایک مردانہ آواز ابھری۔ پھر بھی اندر چل کر دیکھنا تو چاہیے۔ او یار، پہلے زندوں کی فکر کرنی ہے ہم نے۔ یہ بیچارے تو ہر فکر سے بے نیاز ہیں، انہیں بعد میں دیکھ لیں گے۔ ضمیر ٹھیک کہہ رہا ہے، تیسری آواز میں تحکم تھا۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ لوگ، نادرا نے دل میں سوچا۔ میں کب زندہ ہوں؟ وہ لوگ نیچے اترے اور دوسرے ڈبے کی طرف بڑھ گئے۔ نادرا کچھ دیر بیٹھی رہی۔ پھر اس نے سوچا کہ ٹرین سے اترنا تو ہوگا۔ اس نے سوچا کہ پلیٹ فارم پر اترنے کے بجائے دوسری طرف اترے گی۔ کیوں اور اس کے بعد کیا ہوگا، یہ سب کچھ سوچنے کے وہ قابل نہیں تھی۔ اس نے ارجمند کو جگانے کی کوشش کی لیکن ناکام رہی۔ تھک ہار کر اس نے اسے گود میں اٹھانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے ارجمند کو اٹھا لیا۔ 5 سال کی لاڈلی بھتیجی کو اس نے 12 گود میں اٹھایا تھا، لیکن اس وقت جسم جس طرح نڈھال تھا، اس کی وجہ سے وہ اسے بہت بھاری لگی۔ اس کی ٹانگیں کپ کپانے لگیں، لیکن ایک احساس اور بھی تھا۔ ارجمند نے جیسے اس کی برہنگی کو اور ڈھانپ لیا تھا، ورنہ تو وہ اماں کی چادر کے باوجود خود کو برہنہ ہی سمجھ رہی تھی۔ اس نے لڑکھڑاتے ہوئے قدم دروازے کی طرف بڑھائے۔ اسی لمحے دروازے کی آہٹ ابھری اور وہ جوان آدمی اچانک ہی سامنے آ گیا۔ نادرا کے حلق سے ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ جوان آدمی اسے بہت غور سے دیکھ رہا تھا اور وہ اپنی جگہ ساکت ہو گئی تھی۔ پھر جوان آدمی آگے بڑھا اور اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ ڈریے مت، اب آپ اپنے لوگوں کے درمیان ہیں، اس نے بے حد شائستگی سے کہا۔ نادرا نے اسے غور سے دیکھا۔ اس کی عمر 30-35 کے درمیان ہوگی۔ وہ بشرٹ اور پینٹ پہنے تھا، پیروں میں شوز تھے۔ صورت، شکل اور طور طریقے سے بھی شائستہ معلوم ہوتا تھا۔ نادرا قدرے پرسکون ہو گئی۔ مجھے بس اتنا بتا دیں، آپ کا کوئی اپنا بچہ ہے یا نہیں؟ نادرا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس سے کچھ بولا بھی نہیں گیا۔ میں سمجھ گیا، آپ غم نہ کریں، میں موجود ہوں نا۔ آئیے میرے ساتھ، لائیے بچی کو مجھے دے دیں۔ آپ کون ہیں؟ میں عبدالرشید، دہلی سے تعلق ہے میرا۔ ہم لوگ پہلے ہی ہجرت کر آئے تھے، اب یہاں ہمارا اپنا گھر ہے۔ وہ کہتے کہتے رکا اور اس نے غور سے نادرا کو دیکھا۔ آپ بھی شاید دہلی کی ہیں۔ نادرا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔
अब अर्जुमंद को उठाकर खड़े रहना उसके बस की बात नहीं था। लगता था किसी भी लम्हे वो गिर जाएगी। रशीद ने ये बात भांप ली। लाइए, बच्ची को मुझे दे दें, उसने हाथ फैलाते हुए कहा। नादरा ने अर्जुमंद को उसकी गोद में दे दिया। आपका नाम क्या है? नादरा को लगा कि वो उसे बहुत गौर से देख रहा है, जैसे उसकी नजरें चादर के आर पार हो रही हैं। मेरा नाम नादरा है, उसने नजरें झुकाते हुए कहा। और ये बच्ची मेरी भतीजी है अर्जुमंद। मुझे अंदाजा हो गया है कि आप पर क्या गुजरी है और आप किस हाल में हैं, रशीद ने उसकी आंखों में देखते हुए मानीखेज लहजे में कहा। ऐसे में आपको लावारिस की हैसियत से किसी के सामने नहीं आना चाहिए। नादरा का चेहरा तमतमा उठा, मगर उसे फौरन ही एहसास हो गया कि बात कड़वी है और उसे बुरी भी लगी है, लेकिन है सच्ची। ये तो वो खुद भी नहीं जानती थी। इस हाल में इस एक आदमी के सामने आना उसे अच्छा नहीं लगा था, तो वो बहुत सारे लोगों का सामना कैसे कर सकती है। आप मेरी बात गौर से सुने, रशीद ने कहा। हम प्लेटफॉर्म पर नहीं बल्कि दूसरी तरफ उतरेंगे। मैं आपको अपने घर ले जाऊंगा। वहां आपको मेरी बहन के कपड़े मिल जाएंगे। रास्ते में कोई पूछे तो मुझे अपना रिश्तेदार बताइएगा। यूं आप ज्यादा तकलीफ दे पूछगछ से बच जाएंगी। लेकिन आपको तो मैं जानती भी नहीं। जानती तो आप किसी को भी नहीं यहाँ। मैं तो फिर भी आपके शहर का हूँ, और इस वक्त तो आपकी पहली जरूरत माकूल लिबास है। लिबास नादरा की कमजोरी बन गया था। इसके हवाले से वो इनकार कर ही नहीं सकती थी। वो बगैर रुकावट के बाहर निकले। रशीद ने उन्हें तांगे पर बिठाया। तांगे को उसने सड़क पर रुकवाया। न जाने कितनी गलियों से गुजरने के बाद वो एक कच्चे मकान के दरवाजे पर आ खड़े हुए। दरवाजे पर ताला था। रशीद ने जेब से चाबी निकालकर ताला खोला और उन्हें अंदर ले गया। अर्जुमंद अब भी उसकी गोद में थी। अंदर सामने छोटा सा सहन था। सामने 2 कमरे थे। रशीद उन्हें एक कमरे में ले गया। नादरा ने पहली बार सुकून की सांस ली और कमरे का जायजा लिया। वहां 2 चारपाइयां थीं। एक चारपाई पर कुछ कपड़े बेतरतीब पड़े हुए थे। उनमें मर्दाना भी थे और निस्वानी भी। चारपाई के नीचे टीन का एक संदूक था। रशीद ने अर्जुमंद को दूसरी चारपाई पर लिटा दिया। नादरा के औसान कुछ बहाल हो गए थे। वहां निस्वानी कपड़े देखकर उसे इत्मीनान हुआ था, लेकिन ये सोचकर वो परेशान हो रही थी कि दरवाजे पर ताला क्यों था। रशीद ने तो बताया था कि उसके घर में उसकी माँ और बहनें भी हैं।